दो केस सुप्रीम कोर्ट के और एक तज्जिया एक आलमी नशरियाती इदारे का। असल मसाइल हैं, जो असल फसाद हैं, ये उनसे जुड़े हुए केस हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं साड़ी बस बस वे ढोलना। नतीजा ये निकला है कि कल नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे वो आज ब्लूमबर्ग वाले कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि जी आईनी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो केस सुप्रीम कोर्ट के और एक खबर या एक तज्जिया एक आलमी नशरियाती इदारे का और पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है वो इन तीन बेसिकली खबरों में छुपी हुई है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सवाल कर रहे थे दो मुख्तलिफ केसों में, वही पाकिस्तान के मर्ज़ का इलाज भी हैं और पाकिस्तान के मर्ज़ की तशख़ीस भी, यानी कि डायग्नोज अगर किया जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है। ये जो पाकिस्तान जो बौंके हालत बांके दिहाड़े जिसको पंजाबी में कहते हैं वो हो चुका है कि कुछ होश नहीं के रगे मीना सुल गुठी के रगे जहाँ जाना। वो मुझे आ गया शेर याद इनका कि अपने फराज साहब का, वो जाना जाना वाली जो उनकी गज़ल है उसका। तो जो हमें ये होश नहीं है कि थामूं जिगर को कि पीटूं दिल को मैं, वो पता नहीं इस तरह का भी ये गालिब का शेर है कि ये हमें जो समझ नहीं लग रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इसकी वजह है पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों की मनमानियाँ। यानी कि एक केस जो था वो कासिम सूरी साहब का था कि पाइन चूंकि पाकिस्तान के ताकतवर लोगों, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के हरकारे थे, उनके टाउट थे, उनके एजेंट थे। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपके पैदा करदा एजेंट आपके हाथों से निकल गए। डबल क्रॉस होते हैं ना एजेंट, दुनिया भर में होते हैं कि वो एक ही वक्त में आपको भी चकमा दे रहे होते हैं, CIA को भी और मोसाद को भी। मोसाद नहीं, वो क्या था, रशिया की गिस्टापो थी, नहीं गिस्टापो तो जर्मनी की थी, KGB वो थी रशिया की। तो वो एक ही वक्त में एजेंट जो है वो दो तरफ खेल रहा होता है, या फिर एक एजेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है या वो बागी हो जाता है। तो ये पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग थे जो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के एक बागी धड़े के हाथों खेलना शुरू कर दिया था जिन्होंने, और जिनको लग रहा था। और ये बड़ी तबाही है, ये बड़ी ख़राबी है कि पाकिस्तान की फ़ौज बतौर एक इदारा जिसका आइन में ज़िक्र है, जो एक कानूनी इदारा है जिसके बग़ैर पाकिस्तान की सालमियत का मुमकिन रहना वो नामुमकिन है, यानी उसके बग़ैर पाकिस्तान की सालमियत जो है वो उसके ऊपर एक सवाल है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर फ़ौज जो है वो इस तरह की जब सियासतें करती है तो फिर अंदर कोई और भी अपनी सियासत शुरू कर देता है। जिस तरह के जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अपना रांझा राजी करने के चक्करों में थे या अपना उल्लू सीधा करने के चक्करों में थे, और जनरल बाजवा साहब वो अपना रांझा राजी कर रहे थे या अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। हर बंदा फिर जब सिस्टम से निकलता है, जब सिस्टम जो है वो उसको चलाने वाले लोग अपना अपना मफाद रख के साजिशें करते हैं, तो फिर ये हक सबको हासिल होता है कि वो भी साजिशें कर लें। तो ये ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। और कासिम सूरी साहब का आज जो केस था वो आज अदालत में था। आपको पता है कि जी कि वो स्टे के ऊपर चल रहे थे चूँकि वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के एजेंट थे, और उनके ख़िलाफ़ जो था लश्करी रईसानी ने इंतखाबी उज़रदारी दायर की हुई थी, उनकी अहलियत को चैलेंज किया हुआ था, और अभी तक उनकी अहलियत का फ़ैसला नहीं हो सका। यानी कि जब वो और सिस्टम इतना बुरी तरह से करप्ट हो चुका था कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ बगावत करने के बावजूद कासिम सूरी साहब को उनके ओहदे से नहीं हटाया जा सका, नहीं फ़ैसला आया। क्योंकि जब सिस्टम करप्ट होता है, जब हर को वायरस आता है, तो फिर समझ नहीं लगती कि किस फाइल को किस तरह से ठीक करना है। ये जो IT के हमारे बच्चे बच्चियां हैं, मेरी ये बात वो बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो आज कासिम सूरी साहब का केस था, एक केस शौकत सिद्दीकी साहब का था। ये पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं, जो असल फसाद हैं, ये उनसे जुड़े हुए केस हैं या ये केस उनकी पैदावार है। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी इनका कोई हल नहीं था। ख़ुसूसन जो शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला हुआ है कि एक जज, और जिसमें वो कल उन्होंने जवाब भी पेश किया था, ख्वाजा आरज़ साहब जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील हैं और बाकी लोगों के भी। तो अब अदालत पूछ रही है कि शौकत सिद्दीकी साहब को हम इंसाफ किस तरह दे सकते हैं,
کیونکہ ان کو سنے بغیر اور ان کو انکوائری کیے بغیر، ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کی انکوائری کیے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو پاکستان کی عدلیہ سے فارغ کر دیا تھا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر جو دباؤ تھا وہ جنرل فیاض حمید صاحب کا تھا، جنہوں نے بغاوت جنرل فیاض حمید صاحب کے خلاف کی تھی، ڈی جی سی اور DGISI کے خلاف بغاوت کر کے آپ پاکستان کے اندر پاکستان کے سسٹم میں رہ جائیں، ہر بندے کی قسمت قاضی فائز عیسیٰ والی نہیں ہوتی۔ تو سپریم کورٹ کو نہیں سمجھ لگ رہی، فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کہہ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہمیں احتیاط سے چلنا ہوگا، یہ اداروں کے درمیان آئینی توازن خراب نہ ہو۔ سر یہی وہ مسلطیں ہیں جن کے ہم آڑے آتے رہے ہیں، یا ان مسلطوں کی وجہ سے ہمارے کام خراب ہوتے رہے ہیں۔ فیاض حمید صاحب کو بلائیں، یہ جو ہے نا قانونی مشگافیوں میں پڑھنے سے میرا خیال ہے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، آج تک تو مسئلے حل نہیں ہوئے یہ والے، کہ جی چونکہ یہ والا معاملہ ہے وہ والا معاملہ ہے۔ جو انصاف ہے، انصاف کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے تکنیکی مسائل نہیں دیکھے جاتے ہوتے، پھر انصاف دیا جاتا ہے۔ اور جو شوکت صدیقی صاحب ہیں، پوری قوم جانتی ہے، بچے بچے کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی کرنے والے کون تھے؟ پروجیکٹ عمران خان کے جتنے ہراول دستے تھے وہ سارے کے سارے وہ یہ والا کام کر رہے تھے کہ نواز شریف کو اٹھانا ہے، نواز شریف کا قد بڑا ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں، ہم یہ نہ ہو جائے، ہمارا وہ نہ ہو جائے، تو کام جو ہے وہ گڑبڑ ہے، سمپل از دیٹ۔ اور وہ کام گڑبڑ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جی کہ اب فیاض حمید صاحب کا کیا کریں ہم، اور شوکت صدیق صاحب کو کس طرح انصاف دلائیں۔ اور ان کو لگ رہا ہے کہ اداروں میں جو آئینی توازن ہے، آئینی توازن کب ہے اداروں کے درمیان؟ یہ آئینی توازن ہے کہ ایک ڈی جی سی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو گھر آ کے دھمکائے اور پھر اپنی دھمکیوں پر عمل بھی کر دے، یہ آئینی توازن ہے؟ یا یہ آئینی توازن ہے کہ ایک ادارہ جس کا پاکستان کے آئین میں ذکر صرف یہ ہے کہ وہ اس کا سربراہ صدر ہوگا، سپریم کمانڈر ہوگا، وہ اپنی من مرضیاں کرے گی، وہ جناب جب دل کرے گا آئین کو اٹھا کے پھینک دے گی؟ کیا یہ آئینی توازن ہے؟ یہ اداروں کے درمیان آئینی توازن ہے؟ میں جسارت کرتا ہوں میں اختلاف کرنے کی جسارت کرتا ہوں سپریم کورٹ سے۔ اس طرح کام نہیں ٹھیک ہونے سر، فیصلہ محفوظ کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اچھا فیصلہ کریں، لیکن مسلط کوشی ہمیشہ پاکستان کو برباد کرتی رہی ہے۔ میں اس فیصلے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا آج کی پروسیڈنگ میں، کیونکہ شوکت صدیقی صاحب کے تمام تر الزامات فیاض حمید صاحب نے، بریگیڈیئر رامے صاحب نے، اور بھی ایک آدھ کوئی شخصیت تھی انہوں نے جناب اور انور کانسی صاحب نے جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ساری کی ساری اپنی ان کے جو الزامات ہیں شوکت صدیقی صاحب کے وہ مسترد کیے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ دیکھے کہ کس طرح انہوں نے انصاف دینا، ورنہ تو ڈی جی سی جس کا دل کرے گا اور جو DGISI جس کا جو دل کرے گا وہ کرتا پھرے گا، اور پھر ہمارے ادارے سپریم کورٹ الٹیمیٹ فورم آف جسٹس وہ کہے گا یہ ٹائم لگ چکا ہے، اب ہم انصاف نہیں دے سکتے، اب ہم جو ہیں وہ اداروں کے درمیان جو آئینی توازن ہے، کتنے آئینی توازن کہاں پہ ہے؟ کون سا آئینی توازن ہے اداروں کے درمیان؟ ہمارے تو ایک محکمہ پاکستان کے آئینی اداروں کے اوپر حاوی ہے، ہمارے تو اس محکمے کا ایک کرنل پوری کی پوری اس آئینی ادارے سے وہ قانون سازی کرواتا رہا ہے۔ کون سا بیلنس ہے؟ ایک کرنل بیٹھ کے وزیر اعظم کو کنٹرول کرتا رہا ہے، کون سا بیلنس ہے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں، کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی توازن نہیں ہے پاکستان میں، یہی تو مسئلہ ہے پاکستان میں، آئینی توازن ہی موجود نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی آئینی توازن کو دیکھنا پڑے گا وہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ سر جوں جمے بودیوں لمے، یہ توازن جو ہے یہ اپنی جو ہے وہ تعمیر کے ساتھ ہی یہ والی تخریب اس میں وہ چل رہی ہے۔ تو قاسم سوری صاحب والا معاملہ، اب اس میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے سوال بڑے ڈاڈے کیے، ان کے وکیل تھے نعیم بخاری صاحب، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی کہ میرے خیال میں تو یہ انفرکچس ہو گئی ہے کیونکہ پچھلی پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ اور پائن عدالت کہہ رہی تھی کہ آپ کا تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، یہ والی خبر بہت طویل نہیں ہے، مختصر سی ہے، تو یہ آپ سنیں اور پھر آپ سر دھنیے اس کے اوپر۔ سماعت کے دوران نعیم بخاری جو کہ وکیل تھے قاسم سوری صاحب کے،
انہوں نے کہا کہ میری نظر میں تو قاسم سوری کی نااہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے، کیونکہ پارلیمان اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہے۔ اس پر لشکری رئیسانی کے وکیل نے کہا کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان رہے، انہوں نے اسٹے پر عہدہ انجوائے کیا، ان سے برات اور فوائد واپس ہونے چاہیے۔ قاسم سوری صاحب، چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان کے زبردستوں کے ایجنٹ تھے، اس لیے جعلی انتخاب کر کے ان کے اوپر جھوٹا سچا سے ایک الزام تھا، اس الزام کا نتارہ کیے بغیر سٹے کے اوپر ان کو پورا ٹنیور ان کا پورا کروا دیا گیا۔ اور اب نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ دفاع کرو لعنت پہ جو مٹی پاؤ۔ یہ جو انفراسٹرکچرس ہوتی ہے اس کا مطلب تھا مٹی پاؤ، غیر مؤثر ہو گئی، ٹائم لنگ گیا۔ تو چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ یہ جو رئیسانی صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں، اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے قاسم سوری صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہوا تھا۔ نعیم بخاری نے جواب دیا کہ الیکشن ٹریبونل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی، یعنی کہ نعیم بخاری صاحب کو داد دیں کہ وہ الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کو ہائی کورٹ کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ چلیں، چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا کہ قاسم سوری نے استعفیٰ کب دیا؟ اس پر نعیم بخاری نے کہا قاسم سوری نے 16 اپریل 2022 کو استعفیٰ دیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے نا؟ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی۔ قاسم سوری کے لیے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی تجویز کی گئی ہے۔ کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے، جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ گھس گئے ہیں، یہ کون سے کیس مقرر کرنے ہیں، کون سے روکنے ہیں، یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ قصہ مختصر، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو کیس اتنی دیر نہیں لگا، یہ کچھ نادیدہ ہاتھ تھے جو سپریم کورٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، آپ کیا اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت نے قاسم سوری صاحب کو، لشکری رئیسانی صاحب کو طلب کر لیا ہے، اور دیر تک کیس لگانے میں وہ جو سپریم کورٹ کے گھسے ہوئے ہاتھوں کے مطابق کام کرنے کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو مداخلتوں کے سلسلے پاکستان میں چل رہے تھے یہ بند ہوں۔ کیوں بند ہوں؟ کہ پاکستان آج جن حالوں میں پہنچا ہوا ہے یہ ہمارے طاقتور لوگوں کی منمانیوں کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے۔ ہم نے آئین، قانون، دستور کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، اور کئی دفعہ پھینکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کل نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے وہ آج بلوم برگ والے کہہ رہے ہیں۔ کل نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ اب جو بھی حکومت بنے گی وہ کام مٹا سوکھا نہیں ہے گا کہ آگے کام سیدھا کرے۔ اور یہ کام کن لوگوں نے خراب کیے ہیں؟ یہ کام ان لوگوں نے خراب کیے ہیں جو پاکستان کے اوپر اپنا قبضہ نہیں چھوڑنا چاہتے، جو پاکستان کے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ پاکستان کے وسائل کے اوپر ان کا قبضہ رہے۔ پاکستان کے وسائل کے اوپر پاکستان کے عوام کا، آپ کا اور میرا نہ کوئی حق ہے نہ کوئی قبضہ ہے۔ قبضہ لفظ غلط ہے، لیکن ہمارا ان کے اوپر کوئی حق نہیں، کیونکہ ان وسائل کے اوپر پاکستان کی اشرافیہ، رولنگ ایلیٹ کا قبضہ ہے۔ سر، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو کھل کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ بلوم برگ نے یہی کہا ہے جو وہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ نواز شریف وہ کہہ رہے تھے نا کل کہ جی کہ میں اگر ہوتا تو اب تک پاکستان جو ہے وہ ترقی کر گیا ہوتا، اگر عمران خان نامی تجربہ نہ کیا جاتا تو ہم نے پاکستان۔ اور پھر بلوم برگ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی نواز شریف نے ہمیشہ بہترین انداز میں اکانومی سنبھالی ہے پاکستان کی، لیکن نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں ساڑی بس بس وے ٹولنا، ہوں دسو کی کرنا۔ لیکن سپریم کورٹ پتہ نہیں یہ کس نے ٹیڑھ پن صحیح کرنے ہیں، بیسکلی تو یہ قوم نے کرنے ہوتے ہیں، قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ جی کہ آئینی توازن خراب ہو جائے گا۔ کر لو جناب آئینی توازن، تسی ٹھیک کر لو۔ تو پاکستان میں جب تک یہ آئینی توازن جو ہے وہ صحیح انداز میں ٹھیک نہیں ہوگا، لوگوں کی بس بس ہوتی رہے گی، وہ کہتے رہیں گے ساڑی بس بس وے ٹولنا۔ اب پاکستان جن حالات میں پہنچ چکا ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت آئے، پی ڈی ایم کی آئے یا عمران خان صاحب کی آئے، کوئی پاکستان کے حالات کو یوں جادو کی چھڑی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایک لمبا سفر ہے، طے کرنا ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اذان شروع ہوگی، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔